बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन आपके लिए आसानियाँ पैदा करने का, हर दिन आसानियाँ पैदा करने का ही होता है, लेकिन आज ख़ास तौर पे हमारे साथ कोई हस्ती होते हैं। आज हमारे साथ करामत अब्बास साहब है। करामत साहब अस्सलाम वालेकुम। और आपकी कॉल्स का इंतज़ार होता है, लेकिन आज आपके सामने एक बेटी का मुकदमा रखना है सामने। जिन जिन लोगों की बेटियां हैं वो तो साहिब नज़र और साहिब दिल होंगे ज़रूर, लेकिन जिनकी बेटियां नहीं भी हैं वो भी इस बात को ज़रा आज बड़ी तसल्ली से और दिल पे हाथ रख के सुनिएगा कि जब बेटियां आपकी आगोश में हों तो आप उनकी हिफाजत की दुआएं मांगते हैं, और जब आपकी आगोशें उनसे खाली हो जाएं और आपको ना पता हो कि वो किसकी आगोश में हैं, फिर आपकी कैफियत क्या होती है, ये बात करेंगे। लेकिन पहले कॉल्स लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रिफत बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी बेटी और बेटे का मसला है, तो रिश्तों के बारे में मैंने बात करनी थी। काफी देर से मैं इस तगदो में लगी हुई हूँ। कोई प्रपोजल वगैरह आती है लेकिन कहीं बात नहीं बनती, तो बहुत परेशानी है इसमें। रिफत, बेटियों के नाम क्या है बेटा? ये बेटी का नाम हिफ्जा है, हाँ हफ्जा यूसुफ, हाँ। और बेटे का नाम उस्मान है। दोनों की शादियों का मसला है? जी, दोनों के साथ शादियों का मसला है। बहुत बेटी की प्रॉब्लम उम्र हुई कितनी हुई है? उसकी 33 हो गई है तकरीबन। और बेटे की? बेटे की 35 या 4 है तकरीबन। अच्छा, क्यों शादी नहीं हुई? आप मुझे अपनी एक माँ की हैसियत से क्या बयान करती हो? बस वो इसी तरह बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। बहुत ज्यादा प्रपोजल वगैरह भी आते हैं, कहीं कोई बात होते होते रुक जाती है। इसकी वजह से बहुत मसला मसाइल पैदा हुए हुए हैं और परेशानियां। पढ़ते पढ़ाते नहीं रहे हैं, अल्लाह का नाम भी हर वक्त लेते हैं, नमाज रोजे की भी पाबंदी है, हर चीज की, तो इसके बावजूद कोई मसला हमारा हल नहीं हो रहा। अच्छा, मैं वैसे ही ना, क्योंकि अल्लामा करामा साहब बैठे हैं, इनकी इजाज़त के साथ ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। ये नमाजें रोज़े जो हैं, इनसे आप अपने मकसद पूरे करते हैं या अल्लाह का फ़र्ज़ समझ के करते हैं? बस अल्लाह का काम जो है उसके बजा। मेरी प्यारी बहन, इनके लिए मकासद तो नहीं होते ना? मैं इस जुमले के ना पता नहीं क्यों ज़हनी तौर पे ना मुतमईन नहीं होता इस जुमले से कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, काम मेरा फिर नहीं होता। नमाज और रोज़ा कामों के लिए नहीं पढ़ा जाता, ये फ़र्ज़ हैं, इनको पढ़ना ही होता है। इसलिए जब मैं इन चीज़ों को जोड़ते हैं ना, उससे सिर्फ एक फ़र्क पड़ता है कि खुदा ताला अपनी बरक़ात को आपसे दूर कर लेता है, क्योंकि आपकी नीयत नहीं होती। आपको नहीं पता उस हदीस का जिस पे कि अल्लाह ताला ने के रसूल ने कहा कि इन नमाज़ों के साथ क्या हशर होगा। वो जो नमाजें, वो जो रोज़े आप अपने मकासद के लिए पढ़ते हैं, आपने अपनी इबादत को अपने मकसद के लिए अगर कर लिया तो अल्लाह तो बीच में से निकल गया। पहली गलत फहमी बिल्कुल अपनी ये दूर कर लो कि ये जुमला तुम्हारा किसी भी तरह से सेहतमंद है। अब सोचना इस बात पे कि अल्लाह ताला बरकत क्यों नहीं डालता। दूसरी बात ये कि आपने अपनी बच्ची की राय में राय नहीं देनी, आपने अपनी राय को दूर रखना है। वो जो कहे वो गलत भी अगर आपके ख्याल में कहे तो आपने मानना है। तीसरी बात ये कि आपने अपनी बेटी को कहना है कि वो अपने वजन को कम करे और अपनी सेहत का ख्याल रखे। तीसरी बात और चौथी बात और आखिरी बात ये कि बेटी और बेटे दोनों से कहो कि या वली या वाली पहली तस्बीह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तक पढ़ना दूसरी तस्बीह, और या रहमान या रहीम या करीम तीसरी तस्बीह। ये तीनों तस्बीहात उन्होंने पढ़नी है। रिश्ते इंशाअल्लाह ताला मुझे पक्की उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अगला साल बेटी के लिए अच्छा होगा, लेकिन आपकी राय इस रिश्ते में शामिल नहीं होनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। राशिदा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरे 2 सवाल हैं। जी जी। एक, मेरे भाई का 5 साल में शादी को औलाद नहीं हो रही। भाई का क्या है? भाई की शादी को 5 साल हो गए, माशाल्लाह। औलाद नहीं है। भाई अच्छा। का नाम है ताहिर कदीर, भाभी का नाम है आयशा मरियम। अच्छा, तो आप लोगों ने 5 साल में टेस्ट वेस्ट तो कराए ही होंगे ना इंशाल्लाह? बहुत बहुत ज्यादा करवाए भाई, लेकिन ना भाभी हमें साथ लेके नहीं जाती। और भाई को पता है अभी क्या मसला है, लेकिन ना बड़े भाई के भी एक ही बेटी है, दूसरे भाई के औलाद नहीं है। हमारे 2 भाई हैं, हम 4 बहनें अच्छा, हैं। अगर मेरी प्यारी बहन, मुझे एक ईमानदारी से बात बताओ, अगर भाई आपको सीक्रेट में या अपनी प्राइवेसी में शामिल ही नहीं करना चाहता तो फिर आप क्यों होना चाहती हैं? नहीं भाई, इसलिए होते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें औलाद से नवाजे। आमीन। तो फिर ये दुआ का मामला हुआ ना, झांकना तो नहीं चाहिए ना किसी के घर में। नहीं,
نہیں جھاگ نہیں رہے, یہ دعا آپ سے کروا رہے ہیں کہ اللہ میاں آپ کی دعا منہ سے نکلی ہوئی دعا قبول کر لے. آمین ثم آمین. میں دعا گو ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی اور بھابھی کو یہ بھی کیا کہنا چاہیے, عاجزی کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو علاج ہے اس کے بغیر معاملہ نہیں چلے گا. ہر شخص دنیا کے اندر حضرت مریم جیسا معجزہ نہیں لے کر آ سکتا. وہ کام آپ کو کرنا پڑے گا جو اللہ نے حکمت اس دنیا کے لیے بنائی ہے, اور دونوں میاں بیوی کو اس بات کا علم ہے. آپ کو اس میں مداخلت نہیں کرنی, صرف شوہر کو یہ بتا دینا ہے, بھائی کو یہ بتا دینا ہے کہ تم علاج کرو گے تو یہ بھی سنت ہے, نہیں کرو گے تو تمہاری مرضی ہے. لیکن پڑھنے کے لیے ان دونوں کو آپ نے صرف آیت کریمہ دینا ہے اور انہیں کہنا کہ آیت کریمہ پڑھ لیں. یہ صحت کے لیے, صحت ٹھیک ہوگی تو اولاد بھی خدا دے گا, لیکن ان کو انٹرونشن میڈیکل انٹینسولی چاہیے دونوں کو. جی السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فاخرہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فاخرہ بیٹا. تو میں نے نا وہ آپ کا 12 ربیع الاول کا پروگرام سنا تھا, تو تھوڑا سا میرے سے نا مسٹیک ہو گئی ہے. وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ کس نے گفٹ کیا تھا کس کو, اور یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ آپ نے بتایا, تو میں یہ کثرت سے ورد کرتی ہوں. اچھا تو سوال کیا ہے میرے پتر فاخرہ؟ یہی پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ بتا دے مجھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ بتاتے تھے کسی نبی نے پتہ نہیں کہ کس نے گفٹ کیا تھا. کیا کہہ رہی ہیں بیٹا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کی آواز, بالکل بھی نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہی ہیں. میں نے کہا کہ آپ 12 ربیع الاول کا پروگرام میں نے آپ کا دیکھا تھا, لیکن تھوڑا سا مجھ سے نا نہیں دیکھا گیا, تو وہ میں نے پوچھنا تھا کہ لا حول ولا قوت آپ کہتے تھے کہ گفٹ دیا ہے کسی نے. لا حول ولا قوت الا باللہ گفٹ دیا کسی نے یہ پوچھ رہی ہیں. یہ حدیث ہے, یہ حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آسمان کے خزانوں میں سے اللہ نے مجھے خزانہ یہ تحفہ دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, کیونکہ حدیث میں اتنا ہی ہے, آگے نہیں ہے, آیت نہیں ہے, تو اس لیے اس کو اتنا ہی پڑھتے ہیں. یہ آسمان کے خزانوں میں سے ہے. اچھا سوال تھا آپ کا. جی فاخرہ السلام علیکم بیٹا. جی فہمیدہ السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی میں نے نا پچھلے پروگرام میں نا آپ کے کال کی تھی. جی. اپنے وہ خواب والی بات یاد ہے آپ کو؟ میں نے خواب کی تعبیر پوچھی جی تھی. بالکل یاد ہے اچھی طرح. تو آپ نے اس بات سے نا مجھے میرے شوہر کو بات, میری پیاری بہن, میری پیاری بیٹی, نہ میں شوہر کا ذمہ دار ہوں نہ آپ کا, میں صرف ذمہ دار ہوں اپنا, اور میں کسی کی خوشنودی کے لیے کوئی بھی کلام نہیں کرتا. اگر آپ کا خیال ہے کہ میرے کلام سے یا میری انٹرپریٹیشن سے کوئی ناراض ہوگا تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے, مجھے فیصلہ نہیں کرنا ہے. آپ مجھے پوچھ لیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, میں کہہ دوں پھر آپ کہ میری چچی ناراض ہو گئی آپ کی بات سے. میں چچی کا کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہوں؟ آپ نے جو مجھے خواب بتائی تھی وہ انتہائی, میں اس پہ جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کہہ رہا, اس لیے میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ بات. اگر اللہ عالم میں غلط ہوں تو میں ہوں غلط, لیکن میں جو آپ کو تفسیر فرما رہا ہوں ادب کے ساتھ وہ امام ابن سیری کے حوالے سے فرما رہا ہوں. اور میں آپ کو اگر فرائڈ کے حوالے سے بھی کہوں تو وہ بالکل وہی ہے. وہ خواب آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ نے اپنی پتہ نہیں آسائش کے لیے مجھے خواب اڑا کے سنا دیا. شادی سے 8 سال پہلے میں نے خواب دیکھا, تو میں کیا کروں؟ آپ نے اس میں امام علی کو بھی آپ نام لیتی, میں بھی خاموش رہتا. جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گی تو اس پہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے ساتھ تھال کے اندر میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے کمال کیا؟ آپ پیر صاحب نہیں ہیں, نہ آپ کا خواب سچا ہے, آپ نے تخلیق کیا ہے. میں نے سچ بولا, شوہر ناراض ہو یا بیٹا ناراض ہو, یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں اس بات کو. حضور اقدس بڑے ادب کے ساتھ, بڑی عاجزی کے ساتھ, اکھر یہ ریاست انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریاست مدینہ بنے گی. ریاست مدینہ میں اکھر, اب دل سے سننا ہے آپ نے, کانوں سے نہیں. ریاست مدینہ میں میرے نبی کے پاس کوئی صحابی آتا, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری بیٹی 5 ماہ سے نہیں مل رہی, میرے رسول کا رد عمل کیا ہوتا؟ اللہ اکبر. کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن پہ سوائے سر جھکانے کے کچھ نہیں ہوتا. شرمندگی. بیٹا آپ کی وراثت ہے اور بیٹی آپ کی غیرت ہے. واہ. میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا فرمان ہے کہ جب تک کسی کے ہاں بیٹی نہیں آتی اسے غیرت کا احساس نہیں ہوتا. یعنی بیٹی رحمت بھی ہے اور آپ کے لیے ایک وقت بھی غیرت بھی ہے.
اور میرے نبی کی تو خود نسل اپنی پاکیزہ بیٹی سے چلی ہے. رک جائیے گا یہاں پہ. عائشہ ذرا مائک بیٹا اپنے پاس کرنا. آپ کا نام عائشہ ہے اور آپ کے شوہر کا نام ہے خلیل. ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام مریم کمل ہے. اس کو کیا ہوا 5 ماہ پہلے؟ کیا ہوا؟ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੈਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ. دوائی لین گئی دکان ਹਾਂਜੀ پہ؟ ਦਵਾਈ اچھا. ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ. 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 5 ਦੁਕਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ? 100 ਫੁੱਟ ਤੇ ਫਾਸਲਾ ਆ ਅੱਛਾ. ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ 2 ਔਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਆ, ਹਾਂ ਕਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ. ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ. ਉਹ 2 ਮਰਦ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੋ ਸਕਿਆ. ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਨ. ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆ. ਉਹ ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ. ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬੱਚੀ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਤੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ. آپ ان کے وکیل صاحب ہیں. آپ کا نام ہے رانا عامر. جی. رانا صاحب مقدمہ تھوڑا سا سمجھائیے گا ذرا. یہ کیا سر مسئلہ اس میں اس طرح ہوا کہ یہ میرے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, میرے گاؤں کو رہنے والے ہیں. یہ انتہائی غریب علاقہ لوگ ہے ہیں. 51 فتح. 51 فتح ہے جی. جی تحصیل چشتیاں ہے. جو متعلقہ تھانہ ہے وہ ہے تھانہ بخشن خان. ٹھیک. 5/6/2020 کو تقریباً 3 بجے دن ان کی بچی جو ہے وہ گھر سے باہر گئی ہے. قریب ہی دکان ہے اس کے اوپر, واپس نہیں آئی. گاؤں کے اندر پتہ چل گیا, سارے گاؤں نے تلاش کیا, نہیں بچی گاؤں ملی. کتنا بڑا ہے؟ گاؤں ہے تقریباً جو ہے نا جی 700-800 ہے گاؤں کی. 700-800 گھر ہے یا 700-800 لوگ ہیں؟ آبادی ہے جی ٹوٹل. ٹھیک. اس میں پورے گاؤں نے تلاش کیا, بچی نہیں ملی. پولیس کو اطلاع دی گئی اسی شام. جو مین اس میں پوائنٹ ہے نا جی, پولیس نے پہلے دن سے ہی اس مقدمہ کو جس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے تھا نا جی, ٹریٹ نہیں کیا. ایف آئی آر کٹ گئی. ایف آئی آر تو کٹ گئی. کتنے دن؟ ایف آئی آر کتنے دن بعد؟ سیم نائٹ کو ہی. سیم نائٹ کٹ. کیونکہ سنگین وقوع تھا اس میں جو ہے. یہ پہلے دن سے جو پولیس کی نیگلیجنس ہے, یہ ایف آئی آر جو درج کی ہے نا جی پولیس نے, وہ درج کی ہے سمپل. کیونکہ اگر سنگین ایف آئی آر جو اس کی بنتی تھی, انہوں نے لگائی ہے 363 پی پی سی. اچھا. اصل میں یہ جو اس کے اوپر دفعہ لگنی تھی سیکشن پی پی سی کا, وہ لگنا تھا 364 اے. ٹھیک. تو وہ نہیں لگائی. اعتراض یہ ہے کہ ایف آئی آر میں اتنی سنجیدگی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نشاندہی کی گئی کہ اس دن ان کی گلی کے اندر ایک کار آئی ہے. اس کار کے اندر 2 خواتین اور ایک مرد ہیں. یہ آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ یہ گاؤں والوں نے دیکھا ہے. اس گاؤں والوں نے دیکھا. ہمارے ساتھ قدوس بیگ صاحب ہیں جو کہ ڈی پی او بہاول نگر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. قدوس صاحب بہت شکریہ آپ کا. حضور یہ مقدمہ آپ کے سامنے بریف ہے. ایف آئی آر کٹ گئی ہے, وکیل صاحب بھی بیٹھی ہیں, فیملی بھی بیٹھی ہے. 5.5 مہینے سے قدوس صاحب جب بچی نہ مل رہی ہو, بیٹی 10 سال کی نہ مل رہی ہو, تو یہ پوچھنا تو بنتا ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے. جی بالکل بنتا ہے. اس میں ود آؤٹ اینی ڈیلے جس وقت اس بچی کی کڈنیپنگ کا, ابڈکشن کی ہمیں انفارمیشن ملی, اسی وقت ہم نے ایف آئی آر لانچ کی انڈر سیکشن 363 پی پی سی. جی. اس کے بعد ہم نے گاؤں کے گرد و نواح میں پورے تھانے کو بلکہ پورے سرکل کو لگا دیا. ایس پی انویسٹیگیشن ادھر چلے گئے, ایس ڈی پی او ادھر چلا گیا. ہر لحاظ سے سرچ کی کہ خدا نہ خواستہ کسی نے ریپ کر کے, تو بہرحال وہ بچی ہمیں نہیں ملی. گاؤں والوں نے بھی ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا, وہ بھی سرچ کرتے رہے. اس میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 6 ماہ کے دوران بہاول نگر میں تقریباً 25 کیسز ہوئے ابڈکشن پبلک کڈنیپنگ کے. الحمدللہ تمام کیس ورک آؤٹ ہو گئے سوائے اس ایک کیس کے. قدوس صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن دیکھیں نا کراچی کے اندر یا کوئٹہ کے اندر تو کوئی شخص نہیں ہو سکتا جو کہ 51 فتح میں آئے اور ان کی بیٹی کو 10 سال کی بیٹی کو کڈنیپ کرے. ہوگا تو کوئی وہی جو جاننے والا ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ پچھلے 10 سال کے دوران اس طرح کے تمام کریمنلز جو کڈنیپنگ میں, ابڈکشن میں, سیکسول اسالٹ میں ملوث رہے, ہم نے ان کی لسٹیں تیار کی اور ایک ایک بندے کو ہم نے انٹروگیٹ کیا. ہم نے آئی ٹی کے لیے ایک اسپیشل ٹیم بنا دی جو آئی ٹی پہ کام کر رہی ہے اور ابھی بھی کام کر رہی ہے. ہمارے ابھی بھی 3-4 یہ جو ہیں ٹارگٹس ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی ہم 1-2 دن میں انٹروگیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد بچی کی تصویر ہم نے
एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भेजी कि कहीं इस तरह की बच्ची मिली हो। एडी होम्स में हमने लेटर लिखा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को हमने लेटर लिखा, और हमने अपने बंदे भी भेजे कि बच्ची को तलाश किया जाए। इसमें उसके और अलावा- एजेंसियों को शामिल किया जा सकता है बेग साहब? जी प्लीज प्लीज। इसमें और एजेंसियों को भी शामिल किया जा सकता है इंटेलिजेंस के लिए? और एजेंसीज को भी, एजेंसीज पहले भी हमारे साथ कोऑपरेटिव में कोऑर्डिनेट कर रही हैं, लेकिन मैंने एक स्पेशल एक लेटर भी लिख दिया है, इसमें एक जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए। देखें सर, इनकी बच्ची नहीं मिल रही और भाई ये वाकई परेशान है, और इनकी एगनी का अंदाजा हमें है, हमारे अपने भी बच्चे हैं। अच्छा, आपको लगता है फिर जीआईटी बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी जी, बिल्कुल बनेगी। अच्छा, उसमें फिर इन्होंने अपने कुछ रिश्तेदार, एक काशिफ है, इसका ब्रदर इन लॉ है जी। कंप्लेनेंट का, शाह सवार है, उन पे इन्होंने शक का इजहार किया, क्योंकि इनकी फैमिली के अंदर भी कुछ डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है? ठीक। हमने उनको शामिल तफ्तीश किया, रिक्शा ड्राइवरों को शामिल तफ्तीश किया, ठीक। क्योंकि इसका वालिद खुद भी रिक्शा चलाता रहा है, जी। और वो रिक्शा वाले के साथ इनकी दोस्ती भी है, तो हमने उनको भी शामिल तफ्तीश किया। प्लस गांव के इर्द गिर्द जो फैक्ट्रीज थी, जो स्कूलों के चौकीदार थे, हमने उनको किया, ऑडिट्स को किया, जादू टूना करने वाले लोगों को किया, कचरा उठाने वाले लोगों को किया, तो बेऔलाद साहब ये लोगों फिर को किया। मतलब आपकी तरफ से ना ही समझे? नहीं, क्यों आप ना समझे, क्यों ना समझें जी? ठीक है जी, अभी हमारी 3 टीम्स हैं हाँ। जो इस पे दिन रात काम कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये केस बहुत जल्द वर्कआउट होगा। कद्दू साहब, आपको अभी क्या उम्मीद है कि आप कहां तक ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, कितने अरसे में इंशाल्लाह? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होगा, कोई डेफिनेट टाइम तो मैं नहीं दे सकता। देखे ना जी, केसेस 24 घंटे में भी आप इसको workout हो ब्लाइंड सकते केस हैं, तो नहीं 2 घंटे। समझते? नहीं, नॉट एट ऑल, मैं इसे ब्लाइंड देखें, इसमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। ये जो फैमिली है, हम बार बार इनको रिक्वेस्ट करते रहे हैं, मैंने भी इनके गांव को विजिट किया, वो एक छोटा सा गांव है सर, ठीक है ना जी, वो कोई शहर का एरिया नहीं है। अच्छा, उधर हमें कोई आई विटनेस इस तरह का अभी तक नहीं मिला कि जिसने बच्ची को देखा हो किसी को अबडक्ट करते हुए। कद्दू साहब एक सेकंड मेरे साथ रहिएगा, वकील साहब भी साथ है। वकील साहब, आप कोई बात पूछना चाहते हैं डीपीओ साहब से? डीपीओ साहब से मैं खुद भी मिला हूँ जी, बहुत मेहरबान हैं, लेकिन इसमें जो मेरी रिक्वेस्ट रही है इनसे, मेरी 20 दिन पहले भी मुलाकात डीपीओ साहब से हुई है। हमारी सिंपल डिमांड थी कि डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर जो पुलिस है उसके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इस केस को सॉल्ट आउट कर सके। हमने रिक्वेस्ट इनसे की थी कि आप इसमें जो आईबी है, जो सीटीडी है, या दूसरी जो एजेंसीज हैं, इनको भी हाई प्रोफाइल केस के तौर पर लिया जा सके। एक जो सिंपल एक एसएचओ है, या जितने हमारे ज़िला बहावलनगर जो है उसके पास वसाइल हैं, डीपीओ साहब भी बेहतर जानते हैं, उस वसाइल के साथ जो बच्ची है इसको बाजियाब कराना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कद्दू साहब, आपने वकील साहब की बात सुनी, राना आमिर साहब की? जी, मैंने ये बात सुनी। ये जो एजेंसीज के लोग हैं, सीटीडी वाले, आईबी वाले, स्पेशल ब्रांच वाले, उनसे हम ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं और हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कभी तो हमने फॉर्मली रिक्वेस्ट भी कर दिया कि इनको। कद्दू साहब, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट में इस तरह के वाकयात क्यों होते हैं? सर, इसमें ये देखें, कम्युनिटी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, वालिदैन को भी अपने बच्चों का ख्याल करना चाहिए। मैंने कसूर में ज़ैनब केस की जेआईटी में भी मैं शामिल था, ठीक है जी। अब प्लस ये जो चूनिया में चाइल्ड अब्यूज के केसेस हुए हैं, उस जेआईटी में भी था। तो हमने यही देखा कि जो वालिदैन नेग्लेक्ट करते बच्चों का, वालिदैन को भी ख्याल करना चाहिए, ठीक है ना सर। तो वो है, लेकिन हमारी तरफ से ये पूरी एफर्ट हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसको वर्कआउट करेंगे। और ये जो वकील साहब की ये बात है कि बहावल नगर पुलिस के पास वसाइल नहीं है, वसाइल हमारे पास बिल्कुल है। लेकिन इसके साथ साथ हम बहावलपुर की जो आईटी की टीम है, उनसे भी उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो भी हमें असिस्ट कर रहे हैं। हमें कद्दूस बेग साहब, आपसे सिर्फ उम्मीद नहीं है, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। हम इस केस को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला, और बड़ी उम्मीद है कि आपकी तरफ से अच्छी खबर आएगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से भी हमने रब्ता किया, डार्क वेबसाइट्स भी आपकी नज़र में है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि कभी भी कोई ऐसी खबर हमें मिले, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपकी तरफ से अच्छी खबर ही आएगी। जी राना साहब। इसमें सर मेरी डीपीओ साहब से रिक्वेस्ट है कि 6 माह हो गए हैं, एक टेलीफोन कॉल जो है, जो मोटरसाइकिल पर 2 मशकूक अफराद गांव के अंदर आए थे, वो आज तक 6 माह में तो वो नहीं ट्रेस कर सकी बहावलनगर पुलिस। गिले शिकवे तो हमारे यही है ना जी,
کہ پولیس جو ہے وہ اگر ایک کال 6 ماہ کے اندر ٹریس نہیں کر سکی تو یہ کیس جو ہے یہ دیکھیں کتنے عرصے کے اندر یہ ٹریس ہوگا کیس. دوسرا بات میں وزن تو ہے اس میں. اب دیکھیں ساری باتیں میں شیئر نہیں کر سکتا ادھر. ہم نے جو نمبر نکالے وہ 1.5 لاکھ کے قریب نمبر ہیں, ٹھیک ہے جی. ان میں سے جتنے لوگ مشکوک تھے یہ ان کو پتا ہے رانا صاحب کو, ان سب کو ہم نے بلایا. ابھی بھی ہمارے 3-4 ٹارگٹس ہیں, ٹھیک ہے نا جی. ان کو بھی ہم کریں گے. دیکھیں اس میں ہم اب ایوری ایکیوزڈ پرسن از پریزیومڈ ٹو بی انوسینٹ انلیس دا کانٹریری از پرووڈ. ٹھیک ہے. ہم یہ تو جو بات وکیل صاحب ہیں یہ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کو ہم کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے, انلیس اینڈ انٹل اس کے اگینسٹ کوئی انکریمنیٹنگ ایویڈنس اویلیبل ہو, ٹھیک ہے. ہم چیک کر رہے ہیں, کوئی 1.5 لاکھ کے قریب نمبر نکلے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. تو صاحب آپ کی باتوں سے تسلی ہوتی ہے, لیکن یقین کیجئے کہ یہ جتنی ان کی بیٹی ہے اتنی یہ میری اور اتنی ہی آپ ہی کی بیٹی ہے. ہمیں اس بات پہ پکا یقین ہے کہ جو کشمور کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا اسی بیس پہ چلتے ہوئے اب پولیس اپنا کردار جو ہے وہ اپنے قد سے زیادہ بڑا انشاءاللہ تعالیٰ دکھائے گی. ہم بھی اسے فالو کریں گے اور بڑی امید ہے کہ ایک اچھی خبر انشاءاللہ ضرور آئے. چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچی کا نام ہے مریم کنول, عمر ہے اس کی 10 سال. دوائی خریدنے گئی, واپس نہیں آئی. 5.5-6 ماہ ہو گئے. خلیل احمد اور عائشہ کی یہ بیٹی ہے, اور خلیل احمد جو ہے وہ چشتیاں میں رکشہ چلاتا ہے اور 5 دن سے لاہور میں پریس کلب کے سامنے بیٹھا ہے انصاف کی تلاش میں. ہم بنا رہے ہیں ریاست مدینہ. جناب شاہ صاحب, جناب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ حکومت ظلم سے چل سکتی ہے, کفر سے نہیں. کفر سے چل سکتی ہے, ظلم سے نہیں. اس کا مطلب ہے مولا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ظالم کافر سے بھی بدتر ہے. ظالم کافر سے بھی بدتر ہے. ظالم کافر سے بھی بدتر ہے. ایک دفعہ اور کہہ دینا, ظالم کافر سے بھی بدتر ہے. اور اسی لیے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا, اللہ القوم الظالمین, ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو. اللہ نے خود لعن کی ہے ظالم پہ, کیونکہ ظالم وہ ہوتا ہے جو درندہ بن جائے, جس میں احساس ختم ہو جائے, جس میں رحم ختم ہو جائے. شاید کافر میں کچھ رحم باقی ہو, ظالم میں وہ بھی نہیں ہوتا. اور ظالم کسی رشتے کو نہیں مانتا. اور ظالم کی تعریف یہ ہے جو ہر دور میں کسی دور میں بھی مظلوم پر اپنا ظلم جاری رکھے, اسے ظالم. اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی. یہ آج آپ نے بڑی اچھی تفسیر کی. امام کے کال کیجیے. السلام علیکم بیٹا. ثنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا. جی بلال بھائی, کب سے آپ سے بات کرنا چاہیے تھی. بسم اللہ, حکم کیجیے بیٹا. جی بلال بھائی, میری بہن کا بھائی کا مسئلہ ہے رشتے کا. لوگ بات چلاتے ہیں, لوگ تصویر دیکھ کر ہی منع کر دیتے ہیں, اور پھر اگر کبھی بہن کے لیے گھر پر آئیں تو دیکھ کر گھر سے ہی منع کر دیتے ہیں. نام کیا بہن اور بھائی کا؟ بہن کا نام سائرہ ہے اور بھائی کا نام موسم. تو تمہارے خیال میں کیوں منع کر دیتے ہیں؟ تمہاری اپنی ججمنٹ کیا ہے؟ ہاں مجھے نہیں سمجھ آتی, مجھے کیا پتا. اچھا پہلی چلو اس بات کو میں اور طرح سے پوچھتا ہوں, کیا لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ چوز کریں؟ ثنا جی, لوگوں کے پاس کیا یہ حق ہے کہ وہ چوز کریں کہ وہ کہاں شادی کرنا چاہتے ہیں, کہاں نہیں کرنا چاہتے؟ جی ہاں, یہ تو لوگوں کے پاس حق ہے نا. اس لیے اس بات کے اوپر نا کرب نہیں بنتا, کڑنا نہیں بنتا کہ لوگ ہمیں پسند کیوں نہیں کر رہے. یہ نہیں کر سکتا. میں بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں یہ بات, اور میں یہ تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. میں نے اپنی ایک طالبہ کو ایک دفعہ, وہ حجاب کرتی تھی تو اس کو منع کیا. منع تو نہیں خیر کیا, میں بھی جاہل مطلق انسان ہوں. میں نے اسے کہا کہ تم میک اپ بھی کرتی ہو اور حجاب بھی کرتی ہو. تو اگلے دن وہ بغیر میک اپ کے آ گئی. تو وہ کاجل بہت زیادہ لگاتی تھی. میں نے ہمیشہ اس بات کو پرموٹ کیا ہے کہ وہ شخص جو دعا دل سے مانگے وہ اللہ تعالیٰ یقیناً قبول کرتا ہے.
اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ لوگوں کی آنکھوں کو میرے لیے نرم کر دے، اور اللہ نے لوگوں کی آنکھوں کو اس کے لیے نرم کر دیا۔ آپ بھی یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کی بہن اور بھائی کے لیے لوگوں کے دلوں کو اور نظروں کو نرم کر دے، کرب نہیں کرتے۔ کرب کرنے سے پھر انسان کی اپنی ذاتیات آ جاتی ہے۔ رحم مانگنے کے لیے اللہ سے بس یہ دعا کرتے ہیں، اپنے بھائی اور بہن کو کہنا کہ 2 تسبیحات پڑھیں، یا ولی یا والی، اور یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ یہ 2 چیزوں کے اوپر 2 تسبیحات جو ہیں یہ پڑھتی رہیں ہر وقت۔ کرام صاحب آپ جو تفسیر فرما رہے تھے جی، اس نے دل کو چھوا۔ کافر جو ہے اس پہ نہیں، ظالم کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی۔ جی ہاں، تو یہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت مقدمات چل رہے ہیں جس میں بیٹیاں بیٹے، میں دونوں کی بات ہی کرتا ہوں لیکن اس وقت خاص طور پہ بیٹی تو نبی کو بڑی مقبول ہے اور بہت قریب ہے میرے نبی کے دل کے۔ ہائے ہائے شاہ صاحب، یہاں تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک مجھے ملتا ہے مستند ترین حدیث میں کہ بیٹیوں کے معاملے میں تم پریشان نہ ہوا کرو۔ یہ جب شادی بیاہ ہوتی ہے، بیٹیوں کے معاملے میں خود رسول اللہ شامل ہو جاتا ہوں۔ یعنی آپ کے کسی فعل میں بھی اللہ کے رسول نے نہیں یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں۔ بیٹی پر میرے نبی نے اتنی بڑا رحم فرمایا یہ کہہ کر کہ میں شامل ہو جاتا ہوں۔ اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اگر آپ کی حیات طیبہ پہ ہم غور فرمائیں نا تو میری آقا زادی کے لیے میرے پاک رسول نے یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ کیا اس سے بڑی اور کیا عزت ہے کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے آپ اس کے لیے رحمت۔ کیا خوبصورت بات ہے حضور اقدس۔ یہ فرمائیے کہ جب ہمارے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ رشتوں کا انتظار کر رہے ہیں اور انہیں لگے کہ رشتے نہیں ہو رہے تو کیا دعا کریں؟ بہت خوبصورت بات۔ اس کے بارے میں دیکھیں سورہ آل عمران میں ایک آیت کریمہ ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس کا بھی وہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اور پھر جناب سیدہ اللہ فاطمہ، اچھی وراثت دے جی جی، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تسبیح جو خود تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے، اگر نماز فجر میں ہماری بیٹیاں تسبیح جناب سیدہ کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ حجابات نہ اٹھے۔ دیکھیں شاہ صاحب، خدا کی قسم ہم نے اللہ سے تعلق ختم کیا ہے، ہمارے اللہ نے ہم سے کبھی تعلق ختم نہیں کیا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے، ہمارا اللہ کبھی نہیں بھولا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ اور ہمارے درمیان جو حجاب ہے نا وہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ تو اتنا کریم ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیع۔ فجر کے وقت آپ نے اپنے بہن اور بھائی کو کہنا ہے، میری پیاری بہنوں، یہ سب کے لیے، سب کے لیے جو کہ رشتوں کا انتظار کر رہے ہیں، کہ تسبیح فاطمہ یہ بخاری شریف میں بھی ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے اور سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 33 دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ نے فجر کے وقت خاص طور پہ اس لیے پڑھنا ہے، میرا یہ دل کہہ رہا ہے وہ جو وقت ہوتا ہے نا وہ بڑی خدا سے قربت کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ وقت، اس کو میں اپنی زبان میں کہوں تو اس وقت کو کیش کرنا سیکھیں۔ وہ اللہ کی رحمت کا بھرپور وقت ہوتا ہے۔ یقین کیجئے اس وقت دلوں کی کیفیت آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنی زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ یہ تسبیح فاطمہ جو ہے وہ ضرور میرے بچے پڑھیں جو شادیوں کے ایک جملہ شیئر انتظار میں ہیں۔ ایک جملہ شیئر کریں، صرف ایک جملہ۔ وہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ کرامت عباس صاحب کوئی دعا کہیں، تو میں نے کہا تمہارے لیے یہی دعا ہے کہ تجھے کوئی بد دعا نہ دے۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے شاہ صاحب آپ کو۔ جی السلام علیکم محمود۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بیٹا۔ جی بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ محمود بات کر رہا ہوں جی، فیصلہ آباد۔ جی جی بسم اللہ محمود۔ یہ ہے کہ میں تقریباً نا جون 2017 سے میرا نا کوئی روزگار کا سلسلہ نہیں پراپر بن رہا کوئی، اچھا، تو اس سلسلے میں پریشانی ہے کافی۔ تو یہ سلسلے میں آپ نے تعلیم کتنی حاصل کی؟ میری ایم ایس سی ہے۔ کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ میری پولٹری سائنس میں۔ پولٹری۔ تو آپ کاروبار کیا کرنا چاہتے ہو محمود؟ میں ہیلتھ کے پوائنٹ آف سے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ کہ شہر سے باہر تو جاب ملتی ہے لیکن فیصل آباد میں نہیں ملتی، لیکن میری فیملی میں مجھے ضرورت، ان کو میری ضرورت ہے، بچوں کو بھی، پیرنٹس کو بھی۔ تم فیڈ کا کام کیوں نہیں کرتے باہر نہیں جا سکتا محمود؟ تم فیڈ کا، چکن فیڈ کا یا یہ کام کیوں نہیں کرتے، یا کوئی بھی کسی بھی فیڈ کا کام کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تمہاری ایم ایس سی ہے، یہ کیوں نہیں سوچا؟ وہ میں نے یہاں کی تھی 6 ماہ جاب کی ہے، لیکن نا اس میں جاب کی بات نہیں کر رہا، کاروبار کی بات کر رہا ہوں۔ جی کاروبار کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے لیے سرمایہ نہیں ہے، سرمایہ بہت زیادہ چاہیے۔ اچھا پہلی بات محمود یہ تم جاب شاب چھوڑو، سرمایہ چاہیے، اللہ کے پاس تو سرمایہ کی کمی نہیں ہے نا۔ تم نے صرف سورہ اخلاص پڑھنا ہے، قل واللہ، اور ہر وقت پڑھتے رہنا ہے۔ اور سب سے پہلے تم ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کرو،
اور اس کے بعد یہ کام تم خود کرو. کاروبار ہی تم سے ہونا ہے الٹیمیٹلی محمود, جاب شاب ہونی کوئی نہیں ہے تم سے. اس لیے تم سورہ اخلاص پڑھو, انتہا کی پڑھو, اور اللہ سے خیر کی دعا کرو. اللہ تعالیٰ کاروبار میں تمہیں انشاءاللہ کامیاب کرے گا. فکر نہ کرو, تم نے صرف نیت کرنی ہوتی, باقی وسائل سب اللہ نے پیدا کر دینے ہوتے ہیں. جی السلام علیکم عظما. اسما السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. لال بھائی میرا مسئلہ یہ کہ میرے شوہر ہیں, ان کا نام غلام حسن ہے. اچھا. انہوں نے میرے بہنوئی کو پیسے دیے تھے. جب انہوں نے پیسے دیے تب میں نے کہا کہ آپ ان کو نہ دیں پیسے, رشتہ داری میں لین دین نہیں ہوتا. بہنوئی کا نام کیا ہے؟ ہو جائے گی. غلام حسن. غلام حسن کو پیسے دیے, کس نے دیے غلام حسن کو پیسے؟ غلام حسن نے پیسے دیے صابر کو. صابر کو پیسے دیے, ٹھیک. جی تو اب میرا گھر ٹوٹنے پہ آ گیا بلال بھائی. اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میرے شوہر کہہ رہے پیسے لے کے آؤ, نہیں تو جاؤ اپنی والدہ کے گھر پہ. ہاں تو بہنوئی سے کو پیسے دے دے, اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بھائی میں نے اپنے بہنوئی کو بہت کہا, شوہر اس میں ظالم کیسے ہو گیا؟ وہ کہہ رہا ہے میرے پیسے واپس لاؤ. بہن سے کہو یا کسی سے کہو کہ بہنوئی پیسے واپس کرے, تو اس میں رونے کی کیا بات ہے بیٹا؟ وہ کہہ رہے اپنی ماں کے گھر چلی جا. میری ماں بیوہ خاتون ہے, اس کی 10 بیٹیاں ہیں, جس میں سے وہ 6 کی شادیاں کر تو چکی ہیں. میری بات سنو نا, میری بات سنو. وہ مشورہ کسی سے لیا تھا پیسے دیتے ہوئے؟ نہیں. بہنوئی نے تمہارے شوہر سے خود کہا کہ پیسے دو, تم نہیں بیچ میں آئی؟ نہیں, میں نے ان کو منع کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں میں نیکی کر رہا ہوں. تو اسے کون نیکی کا اجر کما, پھر اب کیا رونا ہے؟ رونا تو اب بنتا ہی نہیں ہے. تو پھر اب میں کیا کروں؟ تو تمہیں رونے کی ضرورت کیا ہے مجھے یہ بتانا, تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اجر کما رہا ہے, اسے کو تو اجر کما. اجر کس بات کا بلال بھائی؟ وہ مجھے کہہ رہے تو گھر سے نکل جا. میں کہاں جاؤں, مجھے بتائیں. تم نے کہیں نہیں جانا بنا, کوئی نکال نہیں سکتا. تمہیں بھی پتا ہے اس بات کا, وہ ہمیں بول کر رہا ہے. تم اس بات کو اتنا نہ اٹھاؤ کہ وہ نکال دے گا تمہیں. نہ صابر بھی ماڑا, یہ بھی ماڑا, بےچارے دونوں ماڑے آپس میں لڑ رہے ہیں. کیا نکلنا ہے اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں نکلنا. یہ چھوڑ دو بات. اسما اس بات کو اتنی ہوا نہ دو کہ وہ کہہ رہا ہے یہ وہ جو مرضی کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے تو اس سے پھر اللہ نہیں ہوتا. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ وہ کہہ رہا ہے, اس کے کہنے میں کوئی وزن نہیں ہے. تو خوش رہ, خاموش رہ. اسے کہ تو نے اجر کے نام پہ دیا تھا, تو تیرا اور اللہ کا معاملہ ہے, ختم بات. ایبسولوٹلی. وہ یہ کہہ رہا ہے, ان باتوں کو دل پہ لے کے اس بات کو تم صرف آگ کو ہوا نہیں دیتے ہیں. تم نے اپنے شوہر کو کہنا بھی ہے اور خود بھی پڑھنا ہے. آیت کریمہ اور سورہ اخلاص, آیت کریمہ اور سورہ اخلاص. اللہ کرم کر دے گا. نہ اس کے رونے کی بات ہے نہ تمہارے رونے کی بات ہے. دونوں ماڑے لوگ ہیں, 2 ماڑے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, تڑیاں لگا رہے ہیں. اس میں فکر کی بات نہیں ہے. نہ اس نے تمہیں نکالنا ہے, نہ چھوڑنا ہے, نہ لینا نہ دینا. غصے پہ تم آگے سے بولا نہ کرو. بس اتنی میری تمہیں شدید ہدایت ہے کہ غصے میں جب وہ ہو, تم نے آگے سے بحث نہیں کرنی ہے, نہیں کرنی ہے, نہیں کرنی ہے. اس کی چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا بڑھاوا دو گی, بات آگے تمہاری وجہ سے بڑھے گی, اس کی وجہ سے نہیں. دونوں چیزیں جو میں نے کہیں وہ پڑھا کرو. عائشہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی. جی میرا بچہ. فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. جی حکم کیجیے عائشہ. ہاں جی, میں نے آپ سے یہی سوال کرنا تھا کہ کاروبار میں کافی مسئلے بنے ہوئے ہیں, اولاد بھی تھوڑی نافرمان ہو رہی ہے, اور کاروبار میں بہت مسئلے ہیں, ہر کام میں مسئلے آ رہے ہیں. پہلے ماشاءاللہ اللہ کی بڑی کرم نوازی تھی, اب بھی ہے بہت اللہ کی, لیکن کوئی رکاوٹ ہے ایسی جو ختم نہیں ہو رہی. تو اگر اب بھی اللہ کی کرم نوازی ہے تو تم اب اللہ کی کرم نوازی سے راضی نہیں ہو؟ نہیں, میں اللہ کی کرم نوازی سے راضی ہوں. میں بس رکاوٹ کا پوچھ رہی ہوں کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جو ہر کام میں مسئلے بن رہے ہیں. مثلاً کاروبار بھی ختم ہے, بچوں کا بھی ختم ہے, پیسے پھنسے ہوئے ہیں چاروں طرف, بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے, وہ بھی گھر آ گئی ہے. بڑے ہی مسئلے مسائل ہیں کہ جو کبھی سوچے بھی نہیں تھے, دیکھے بھی نہیں تھے. اچھا, میں تمہیں 2 باتیں کہہ رہا ہوں, اور یہ باتیں جو ہے نا تمہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو تمہاری سمجھ میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گی یا تمہیں اس پہ واقعی یقین آئے گا. اللہ تعالیٰ جب اس طرح کے معاملات آپ کو بار بار دکھا رہا ہوتا ہے تو میں نے تجربے سے, میں کوئی شریعت کی بات نہیں کر رہا, تجربے میں 2 عمل دیکھے ہیں. میں جب کسی کو کہتا ہوں اللہ کے نام پہ دو, تو آج مجھے صبح ایک شخص نے انگلینڈ سے پوچھا, اس نے کہا میری جب ماں میری بیمار ہے ICU میں, اسے کہا صدقہ دو. اب وہ مجھے دوبارہ کیا پوچھ رہا ہے, کہندے جی میں نیت تے کر لیتی سی بکرے دین دی, لیکن میرا ایک ملازم بیمار ہے تے کی میں او دی مدد کرنا تے بکریاں نو چھڑنا تے او دی مدد کرنا. اتنے چھوٹے دل جب ہو جائے نا تو پھر اللہ کی رحمت سے مطلب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں.
یہ بالکل نامعقول بات ہوتی ہے. اللہ نے حلال رزق میں سوائے برکت کے اور کچھ نہیں رکھا، پہلی میری بات. اور اس کو اس کے درمیان میں اور اس کے بیچ میں بریکٹ میں جو ہے نا وہ پہلے سمجھو. اللہ نے اولاد کی فرما برداری حلال رزق میں رکھی ہے، یہ بریکٹ کے اندر سمجھو. ناممکن ہوتا ہے کہ اس بریکٹ کے درمیان میں جو میں نہیں کہہ رہا، اگر وہ پورا ہوا ہو، شکر گزاری پوری ہوئی ہو، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ نافرمانی کی طرف جائے. یہ میں تمہیں ایمانداری سے پکی بات کہہ رہا ہوں. جو مصائب ہیں ان کے لیے تم نے 2 چیزیں بیٹی کو بھی کہنی ہے، شوہر کو بھی کہنی ہے اور بچوں کو بھی کہنی ہے. یہ پڑھتے رہنے. پہلی بات تو یہ کہ گھر میں ایک دن کوئی ایسا رکھ لو، جمعے کا بہت اچھا دن ہوگا، کہ گھر میں آذان دے کے گھر میں سارے لوگ نماز با جماعت پڑھا کرو. میں جمعے کی نماز نہیں کہہ رہا، جمعے والے دن کی بات کہہ رہا ہوں. کوئی ایک نماز پڑھا کرو گھر میں اکٹھے ہو کے. دوسری چیز یہ کہ گھر میں تلاوت اتنی صبح اونچی کیا کرو کہ وہ گھر کے اندر آواز آئے. یہ رحمت اور برکت ہے، یہ فرشتے لے کر آتی ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ نے آیت کریمہ کا ورد زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنا. اور چوتھی چیز یہ کہ بیٹی سے کہو کہ وہ یا ذل جلال والاکرام اور آیت کریمہ دونوں تسبیحات پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کا کہیں اور اچھا نصیب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. حضور یہ جو اولاد کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. اس پہ مجھے 2 جملے فرما دیں. کیوں؟ سر شارٹ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو ہم نے اپنے ماں باپ سے کیا ہوتا ہے وہ ریورس ہوتا ہے. یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، یہ معاشرے کی اللہ بات کی بھی یہی بات ہے. اس میں انبیاء شامل ہیں، اس میں اولیاء اور شامل نہیں ہے. یہ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ہم نے جو کیا ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے. انصاف نہیں کیا، انصاف نہیں ہوگا. وطور سینین ھذا بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل السافلین. تم لوٹا دیے جاؤ گے، جو عمل کرو گے وہ تمہارے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. لوٹا دیے جاؤ گے جو عمل کرو گے. خدا کے واسطے جب آپ نے اپنے ماں باپ کو جو عمل دیا ہے وہی اولاد کا سامنے آئے گا. اس لیے جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں وہ عمل کریں جو اپنی اولاد سے ان کو قبول ہوگا.